बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट और दोस्त मोहम्मद रहमत पाशा महविश कायनात के 6वें एपिसोड में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज के हमारे मेहमान हैं मौलाना मुफ्ती सिराजुल हुदा साहब, जो कि दारुल उलूम सबीलुस सलाम हैदराबाद के उस्ताद हैं। आज इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब से चंद सवालात करेंगे और उन सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आपके भी कोई सवाल है तो ज़रूर अपने सवालों को कमेंट करें। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में आपके सवालों को पूछा जाएगा और आप लोगों के जवाब आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर सवाल पर्सनल है, कमेंट नहीं कर सकते, तो आप लोग मुझे अपने पर्सनल सवालों को इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आप लोगों के जवाब आप लोगों तक पहुंचा दिए जाएंगे। चलिए आज का सवाल जवाब का इस सिलसिले को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, हमारे शो का पैटर्न है, हमारे प्रोग्राम का पैटर्न है 15 छोटे सवाल और 5 मेन सवाल होंगे। 15 जो शॉर्ट क्वेश्चंस है, आप जितना हो सके उतना उन सवालों को छोटे जवाब देने की कोशिश करिए, और जो मेन 5 सवाल है उसको आप तफसील से जवाब दे सकते हैं। अगर आपकी इजाज़त है तो आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। जी शुरू करें। आज का पहला सवाल है, घर के खैर और बरकत के लिए क्या करना चाहिए? घर के खैर व बरकत के लिए यूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हर आदमी ये चाहता है कि हमारे घर में खैर हो, बरकत हो। उसके लिए कुछ चीज़ें ख़ास तौर से करनी चाहिए। पहली बात ये कि घर में जो लोग रहते हैं उन्हें नमाज़ों की पाबंदी ज़रूर करनी चाहिए। नमाज से अल्लाह की क़ुर्बत मिलती है, अल्लाह की रहमत आती है। दूसरा काम ये करना कि कुरान की तिलावत ज़रूर करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे घर मिल जाएंगे आपको जो मुसलमान के घर हैं लेकिन कुरान की तिलावत नहीं होती। जहाँ कुरान की तिलावत होगी रहमत का नुज़ूल होगा, अल्लाह की ख़ास रहमत नाज़िल होगी। तीसरा काम ये करना कि इस्तिग़फ़ार कसरत से करनी। कसरत से इस्तिग़फ़ार करने की वजह से रोज़ी में बरकत भी होती है, अल्लाह की रहमत भी नाज़िल होती है, बहुत सारी अल्लाह की इनायतें होती हैं। चौथा काम ये करना है, घर में दाखिल हो सलाम करके दाखिल हो। बहुत सारे लोग ऐसे दूसरों के घर में जाते सलाम करते हैं, अपने घर में आते सलाम नहीं करते हैं। तो सलाम को भी रिवाज देना चाहिए, उसकी वजह से भी खैर व बरकत इंशाअल्लाह होगी। ये 4 बातें मैंने पॉइंट की बताई, और भी बातें हो सकती हैं, ये 4 बातें याद रखें काफ़ी है। जी, अगला सवाल, मियाँ और बीवी में इख्तिलाफात हो तो उससे कैसे बचें? देखिए, जहाँ घर में अफराद रहेंगे इख्तिलाफात होंगे ही। ऐसा हो नहीं सकता है कि 2-4 आदमी हों और आपस में इख्तिलाफ ना हो, बातें ना हो, शोर हंगामा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो जहाँ भी अफराद रहेंगे इख्तिलाफात होते हैं, तो मियाँ बीवी को आपस में सबसे पहली बात ये समझनी चाहिए कि हम दोनों रफ़ीक हैं, दोस्त हैं। जब दोस्त समझेंगे तो ऊंच नीच होगा तो उसको संभाल लेंगे। आपस में रकीब न समझे, फरीक न समझे, आपस में दुश्मन समझेंगे तो मसला समझ नहीं सकता है वो। और दूसरी चीज़ ये कि ज़रा सब्र से काम लें। अगर शौहर गर्म है तो मोहतरमा खामोश हो जाए, मोहतरमा गर्म है तो शौहर खामोश हो जाए, तब जाके गाड़ी आसानी से चलेगी और इंशाअल्लाह जो है अच्छी ज़िंदगी गुजरती रहेगी। अगला सवाल, कारोबार में नुकसान और परेशानी हो तो क्या करना चाहिए? देखिए, रिज़्क़ का मसला ऐसा है, कारोबार का ताल्लुक रोज़ी रोटी से। रिज़्क़ का मसला ऐसा है कि अल्लाह किसी को रोज़ी बहुत देते, किसी को अल्लाह रोज़ी तंग कर देते हैं, ऐसा होता है। हमें जो शरीयत ने बातें सिखाई हैं कारोबार में, उसको मद्देनज़र रखनी चाहिए। पहली बात तो ये कि हमें कारोबार में सच्चाई का मुज़ाहरा करना चाहिए। ग्राहकों को धोखा देना बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि बहुत सारे लोग ऐसे जो मिट्टी पे, सूद पे लेके कारोबार करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। सूद शरीयत में बिल्कुल हराम है, नाजायज़, ये काम नहीं करने का। और तीसरा काम ये करें कि कारोबार करें तो कारोबार में कुछ न कुछ ज़बान से झूठ उठ निकल ही जाता है बगैर चाहे हुए भी, तो कुछ न कुछ सदक़ा व खैरात करते रहें। ये अगर 3 काम करेंगे और कसरत से इस्तिग़फ़ार भी करें, उससे रोज़ी रोटी में इजाफ़ा होता है, तो इंशाअल्लाह गाड़ी अच्छी तरह चलेगी। और आजमाइश का दौर है तो आजमाइश से हम निकल जाएंगे और खैर व बरकत होगी इंशाअल्लाह। अगला सवाल, किसी चीज़ के खो जाने पर क्या करना चाहिए? देखिए, खो जाने पर चीज़ इंसान के पास है तो कभी खो भी जाती, इत्तफ़ाक़ात होते हैं। खो जाने पर कसरत से हमें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए। और भी दुआएं हैं, अहादीस में और भी दुआएं, लेकिन ये सबसे मुख्तसर दुआ मैंने बताई है जो तकरीबन मुसलमानों को ये दुआ याद है। ये और एक तरीक़ा और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ने बताया है, मैंने भी उसे आज़माया कि जब कोई परेशानी हो, कोई चीज़ नहीं मिल रही हो, तो नमाज की नियत मान दो, नफल नमाज 2 रकात
शैतान नमाज तोड़वा के याद दिला देता है, ये मैंने आजमाया और ये भी परफेक्ट है, ये भी कर सकते हैं। जी, अगला सवाल, बीमारियों से शफा के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, इंसान है तो इंसान को सेहत भी होती, बीमारी भी होती है, और हम दुनिया है, इस दुनिया को दारुल असबाब कहते हैं। यहाँ सोर्सेज और ज़राए इख्तियार करने पड़ते हैं, तो दो काम करना है। एक तो ये कि हमें अच्छे डॉक्टर का इंतखाब करके बीमारी की तशखीस होनी चाहिए, दवा की तजवीज़ होनी चाहिए, और दूसरा काम ये करना है कि अल्लाह से दुआ करनी है। शिफायाबी देने वाला अल्लाह की ज़ात है, वो चाहे तो दवा में असर रख देगा, चाहे तो दवा से असर निकाल देगा। और तीसरी बात ये कि बीमारी की हालत में सदका व खैरात भी करें। सदका व खैरात से बीमारियां टलती हैं, मुसीबतें दूर होती हैं, ये भी करना चाहिए हमें। जी, अगला सवाल, घर में परिंदे और एक्वेरियम के मछलियों को पालना जायज़ है क्या? जी, घर में परिंदे पाल सकते हैं। हमें एक हदीस भी मिलती है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई थे हज़रत अबू उमर, छोटे थे, उन्होंने एक छोटा परिंदा, जिसका बाद लोगों ने बुलबुल भी तर्जमा किया है, उन्होंने पाल रखा था। वो परिंदा एक दिन मर गया, वो बहुत परेशान और रोने रोने की तरह थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बच्चे को खिताब करके फरमाया, या अबा उमैर मा फ़अल नुग़ैर, ए अबू उमैर तुम्हारी चिड़िया कहाँ चली गई, तुम्हारा परिंदा कहाँ चला गया। तो इससे पता चलता है पाल सकते हैं, लेकिन मछली हो या परिंदा हो, हमारी ज़ात से उसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। खाना पीना जो भी हो उसे दे हम ठीक से, उसको कोई तकलीफ नहीं पहुँचाए हम। आजकल ऑनलाइन पेमेंट का ज़माना है, ऑनलाइन पेमेंट करने पर कैशबैक आता है, जी तो उस कैशबैक को इस्तेमाल करना जायज़ है क्या? जी, ये तो जनरल है, फ़ोन पे है और गूगल पे वगैरह सब पे आता है, ये उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कि पहले से कोई हमारा मुआहदा नहीं है, हम उसे यूज़ कर रहे हैं। कंपनी कभी गिफ्ट करती है, वो बिल्कुल ज़रूरी है गिफ्ट करे भी, ये भी कंपलसरी नहीं। वो 10, 20, 100 आपने ट्रांसफ़र किया तो शायद 1-2 में आ जाए, इस तरह होता है, कर सकते हैं। वो कंपनी की तरफ से तबर्रो है, हदिया है, बिल्कुल बिला झिझक हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल जायज़ है। जी, अगला सवाल, इंसान के जिस्म के हिस्सों को और खून को डोनेट करना जायज़ है क्या? नहीं, अल्लाह ताला ने जो हमें जिस्म दिया है ना, ये जिस्म अमानत है, हमारी अपनी चीज़ नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से। इसीलिए अगर हम अपने हाथ को काटते हैं या सुसाइड कर लेते हैं, ये नाजायज़ और हराम काम है। इसलिए नहीं, लेकिन इंतकाल के बाद अगर नहीं, इंतकाल से पहले नहीं, इंतकाल के बाद वो चीज़ हमारी है ही नहीं। इंतकाल हो गए, दफन कर देना है, जिंदों को हुक्म है, जिंदों तुम लोग दफन कर दो। हाँ, सिर्फ खून के बारे में कि खून कर सकते हैं, क्योंकि खून को फ़ुक़हा ने, उलमा ने दूध पर क़यास किया है। दूध माँ पिलाती है, खून भी ख़त्म होता है, बनता है, लेकिन आज़ा कट जाए तो बनते नहीं अपने आप से। तो आज़ा का हुक्म अलग है, नहीं डोनेट कर सकते, वसीयत नहीं कर सकते, दे नहीं सकते। खून को कर सकते, लेकिन बेचना नहीं है, पैसा के बगैर यूं ही कर सकते ज़रूरत पड़ने पर। लाइफ इंश्योरेंस करवाना जायज़ है या नहीं? लाइफ इंश्योरेंस की मुख्तलिफ शक्लें हैं, और बाज़ चीज़ों में आदमी मजबूर होते हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस कराना ही आपकी मजबूर है, लेकिन अमूमी एतबार से लाइफ इंश्योरेंस जायज़ नहीं है। उसमें दो बातें आती हैं, एक सूद है, एक क़िमार है। सूद है, हमने जितना पैसा दिया है इंश्योरेंस, पैसा बढ़ के मिलता है। क़िमार है, जुआ भी, बसा औक़ात एक्सीडेंट के बारे में जमा किया आपने, एक्सीडेंट होगा तो पैसा मिलेगा, एक्सीडेंट नहीं हुआ आपको पैसे ही नहीं मिलेंगे आपको। इसमें सूद भी है, जुआ भी है, इसीलिए उमूमी एतबार से, कॉमन एतबार से LIC जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है। गैर मुसलमानों के जानिब से दावतनामा आए तो जाना जायज़ है? हम जिस मुल्क में रह रहे हैं या जिस समाज में रह रहे हैं, उसमें मुसलमान भी गैर मुस्लिम भी है, दोनों तरह के लोग हैं, और इंसानियत के नाते हमदर्दी करना ज़रूरी है। ये देखिए दावत कैसी, अगर दावत उनके कोई त्यौहार के बारे में है, बुतों के बारे में, तब तो उसमें नहीं जाने का। दावत अगर शादी के बारे में, मिसाल के तौर पर कोई फंक्शन है, बेटे को कामयाबी मिल गई है, कोई खुशी है, उसमें जा सकते हैं। उनके मरने में, क्योंकि मरने में जो होता है वो श्राद्ध वगैरह करते हैं, वो सवाब की नीयत से करते हैं, उसमें नहीं जाना, उनके त्योहारों में नहीं जाना, बुतों वाले में नहीं जाना, कॉमन चीज़ों में जा सकते हैं, शादी भी आए, खुशी का मौका है तो। जी, अगला सवाल, गैर रस्म व रिवाज जैसे मंजे, सांचक, जुमागी में शामिल होना जायज़ है क्या? असमें समाज में इतने रस्म और रिवाज आ गए हैं, अगर सीरियस से हम कहें कि नाजायज़ है तो बहुत मुश्किल भी हो जाएगा, लेकिन ये रस्म और रिवाज से हमें बचना चाहिए। रस्म और रिवाज की दो शक्लें, एक वो रस्म और रिवाज है जिसमें खुराफात होते हैं, नाच हो रहा है मिसाल के तौर पर, गाने हो रहे हैं मिसाल के तौर पर,
اوریانی تھے مثال کے طور پر ننگے، اس میں تو جانا ناجائز حرام ہے۔ اس کے علاوہ دیگر رسوم و رواج جس میں خرافات نہیں ہو رہے ہیں، اس سے بھی جہاں تک ہو سکے بچنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے۔ اور اگر آپ ایسے آدمی ہیں کہ سماج میں آپ کا پاور ہے کہ آپ نہ جائیں تو برائی رک سکتی ہے، تب تو آپ کو نہیں جانا چاہیے، جس کو مقتدیٰ کہتے ہیں۔ کوئی پیر صاحب ہے، بزرگ صاحب، عالم صاحب ہے، ان کے نہ جانے سے اثر پڑے گا تو ان کو نہیں جانا چاہیے، اس بہانے سے ختم ہو جائے برائی۔ جی، اگلا سوال ہے شیئر مارکیٹ ٹریڈنگ کے بارے میں۔ شیئر مارکیٹ ٹریڈنگ جائز ہے؟ اصل شیئر مارکیٹ جو ہے ٹریڈنگ بتا رہے ہیں آپ، اس میں بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری شکلیں ہیں۔ ایسے علماء نے اسے جائز کہا ہے، لیکن اس میں شرائط کچھ لگائے کہ مارکیٹنگ ہو رہی، ٹریڈنگ حرام چیز کی ہو رہی ہے، کس چیز کی ہو رہی ہے، کون سی چیزیں۔ تو ہم شرائط کو پورے دیکھنے کے بعد کیسی ٹریڈنگ ہے تبھی صحیح حکم لگا سکتے ہیں۔ ایسے جنرل اعتبار سے اکثر لوگوں نے جائز لکھا ہے اسے۔ گھر یا زمین کے ڈیلر، جیسا کہ جو ایجنٹس ہوتے ہیں، ڈیلرز جو کمیشن لیتے ہیں، کیا وہ کمیشن لینا جائز ہے کیا؟ ہاں، کاروبار میں ایسا ہوتا ہے کہ دکان لوگ کھولتے ہیں یا ان کی آفیسز رہتی ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ورک کرتے ہیں، فیلڈ ورک، جس کو بروکر بھی ہم کہتے ہیں، تو کمیشن لے سکتے ہیں۔ بس یہ کہ بروکر دھوکہ نہ دے، کبھی کبھی بروکر دھوکہ دیتا ہے، زمین ہے خراب اور اتنی پٹیاں پڑھاتے ہیں، ایسی ہے ویسی ہے، تعریف کرتے ہیں، بیچارہ لے لیتا ہے، پھنس جاتا ہے۔ نہیں، دھوکے کی وجہ سے ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے۔ اگر سب سچائی کے ساتھ ہے، معاملہ صاف ستھرا ہے، تو بروکر کو جو کمیشن ملتا ہے لے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ محنت کر رہا ہے، وہ کسٹمر کو لا رہا ہے، گاہک کو لا رہا ہے، اور ترغیب کے طور پر چیز دی جاتی ہے تاکہ حوصلہ بڑھے اور بروکر لائے، سچائی کا مظاہرہ کریں، جھوٹ نہ بولے، کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، بالکل درست ہے۔ اگلا سوال، خواب میں کسی مرحوم کو کھانا کھلانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ خواب اصل انسان جو دیکھتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک خواب وہ ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا۔ ایک دوسرا خواب وہ ہوتا ہے جو دن بھر ہم جو کام کرتے ہیں نا، وہ کاموں کی تصویر دکھائی دیتی ہے۔ ایک خواب ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کون سا خواب ہے وہ سمجھنا آدمی کو، سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو بتانا چاہیے۔ آپ نے جو سوال کیا کہ مرحوم کو کھانا کھلانا، اگر مرحوم کو کھانا کھلا رہے ہیں اور کھانا مرحوم کھا لے رہے ہیں تو یہ خیر و برکت کی بات ہے، گویا کہ ہماری برکت اور ہماری کمائی بہت دور دور تک پہنچ رہی ہے، یہ خوشی کی بات ہے۔ لیکن اگر مرحوم کو کھانا کھلا رہے، مرحوم کھا نہیں رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مال خراب ہے، اپنے مال پر غور و خوض کرنا چاہیے۔ تو پوزیشن دیکھنے کا کہ مرحوم کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے ہیں، کھا رہے ہیں تو خوشی کی بات ہے، نہ کھا رہے ہیں تو مال ہمارا گڑبڑ ہے۔ آخری شارٹ کوشچن ہے، جی فاتحہ پڑھنے کا صحیح طریقہ، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو صحیح طریقہ آتا نہیں، آپ ایک بار صحیح طریقہ بتائیے۔ اس میں فاتحہ کرنا یا فاتحہ خوانی یا ایصال ثواب، یہ سب کہتے ہیں مردے کو ثواب پہنچانا۔ شریعت نے اس کا کوئی خاص طریقہ فکس نہیں کیا ہے، اس لیے آدمی کو جس طرح بھی ہو سکے، جیسے قرآن پڑھ لیا ہم نے ایک پارہ یا چند صورتیں ہم نے پڑھ لی مثال کے طور پر، یا ہم نے صدقہ و خیرات کر دیا، ہم نے کہا یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دے، میرے اساتذہ کو پہنچا دے، وہ تو کوئی خاص فکس طریقہ نہیں، ایسا ہی کرنا ہے۔ تو اپنے اپنے انداز سے کر سکتے، کوئی ایسی بات نہیں۔ کام کرنے کے بعد جس کو ثواب پہنچانا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں دعا کرے، اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دیجیے، انشاءاللہ ثواب پہنچ جائے گا، اللہ کی ذات سے پوری امید ہے۔ الحمدللہ شارٹ کوشچنس 15 مکمل ہو گئے ہیں، ابھی مین کوشچنس ہے، 5 مین سوال ہے، تو 5 مین سوالوں پہ آتے ہیں۔ آپ ان سوالوں کو تفصیل سے جواب دے سکتے ہیں۔ تو پہلا سوال، نظر بد کا اسلامی تاریخ میں کوئی واقعہ بتائیں، اور اگر نظر لگ جائیں تو اسے کیسے اتاریں؟ جہاں تک آپ نے جو سوال کیا ہے بہت بہتر سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے۔ یہ سوال عام طور سے لوگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں کی نظر لگ گئی ہے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ جہاں تک نظر کی بات ہے تو نظر لگنا صحیح ہے، حدیث شریف میں اس کا تذکرہ آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، العین حق، نظر لگنا یہ حق ہے، اور یہ فرمایا کہ نظر کی تاثیر اتنی تیز ہوتی ہے کہ اگر تقدیر کی بات نہ ہوتی تو نظر تقدیر کو ہی بدل دیتی ہے۔ تو ایسا واقعہ پیش آیا ہے حدیث شریف میں۔ آپ نے کہا کہ کوئی ایک واقعہ بتائیے، حدیث شریف میں ایک واقعہ ہے، حضرت ابو امامہ سہل بن حنیف ایک صحابی ہیں، حضرت ابو امامہ بن سہل، وہ خود واقعہ بیان کرتے کہ میرے والد حضرت سہل نہا رہے تھے ایک دفعہ، اور حضرت عامر نام کے ایک صحابی وہ گزر رہے تھے، حضرت سہل کو نہاتے ہوئے انہوں نے دیکھا ہے عامر بن ربیعہ نے،
انہوں نے کہا واہ کیا خوبصورت بدن ہے، کتنا اچھا بدن ہے، دوشیزاؤں سے بھی زیادہ اچھا بدن ہے۔ ان کے رنگ کو دیکھ کے کہا۔ جیسے حضرت عامر بن ربیعہ نے یہ جملہ کہا رضی اللہ عنہ، حضرت سہل بن حنیف جو حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے والد محترم تھے، وہ وہاں پر بے ہوش ہو گئے۔ ایسی نظر اتنا تیز کام کیا، لوگ پریشان ہو گئے، لوگ اٹھا کر انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو کہا کہ نظر لگی ہے، کسی نے کچھ کہا تھا؟ تو جس نے سنا تھا کہا کہ ہاں عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ ایسا کہا تھا۔ تو ان کو بلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر فرمایا کہ بھائی تم نے دیکھا اچھا لگا تو تم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا، بارک اللہ علیک کیوں نہیں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر برکت دے۔ اور نظر کے بارے میں ایک بات آئی کہ جب کوئی چیز اچھی لگے تو ہمیں ماشاء اللہ سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ ماشاء اللہ کہنے سے کہ وہ نظر بد کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ خیر واقعہ ہونا تو ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا، اور علاج یہ بتایا کہ حضرت عامر بن ربیعہ جو تھے رضی اللہ عنہ، ان کو کہا کہ آپ وضو کیجئے، اور وضو کرنے کے بعد ان کے پانی کو ایک برتن میں جمع کیا گیا، اور اس پانی کو جمع کرنے کے بعد جن کو نظر لگی تھی حضرت سہل بن حنیف کو، ان کے سر پر پیچھے سے نہلانے کی طرف پانی کو ڈال دیا گیا۔ جیسے ڈالا گیا پھر وہ بالکل ہوش و حواس میں آگے بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ تو یہ نظر کا لگنا ہے صحیح ہے، ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کوئی چیز اچھی لگے سبحان اللہ الحمدللہ کہیں، جب دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ نظر اثر نہیں کرے گی۔ اور ایسے بھی ہمیں، یہ تو نظر لگنے کی بات ہوئی، ایسے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم چند ایسے کلمات ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ نظر سے بچ جائیں گے۔ جیسے اپنے بچے کو، مثال کے چھوٹے بچوں میں زیادہ اثر کرتا ہے، چھوٹے بچے ہوں باہر نکل رہے ہوں، میں بھی اپنے بچوں میں اہتمام کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین اپنے نواسے کو پڑھا کرتے تھے، وَعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ۔ دعا کی چھوٹی چھوٹی کتابیں مارکیٹ میں بہت ساری ہیں، کوئی بھی کتاب لے لیں، اس میں انشاءاللہ یہ دعا مل جائے گی۔ وہ تو ایک یہ ہے کہ اپنے بچے کو پڑھ کے اس پر دم کر دے، پھونک دے اس کو۔ پھر آدمی کو خاص طور سے آیت الکرسی کا اہتمام کرنا چاہیے، سورہ فاتحہ کا اہتمام کرنا چاہیے، معوذتین کا اہتمام کرنا چاہیے، سورہ والضحیٰ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان چیزوں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ ہم نظر سے محفوظ رہ جائیں گے، اور کسی پر نظر لگی بھی ہو تو انشاءاللہ اس سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہوگا۔ اگلا سوال، اسلام میں شوہر کے لیے بیوی کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ دیکھیے، شوہر بیوی کا رشتہ انتہائی مقدس رشتہ ہے، انتہائی مقدس۔ اسی لیے جب نکاح ہوتا ہے، خطبہ نکاح آپ سنتے ہوں گے، ہم نے سنا ہے، تو اس میں خاص طور سے نکاح میں کہا جاتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ خاص طور سے یہ بات کہی جاتی ہے، قرآن کی جن آیتوں کا انتخاب کیا گیا ہے اس میں یہ ہے۔ تو یہ رشتہ انتہائی مقدس ہوتا ہے۔ اور جہاں تک کہ زوجہ کی بات ہے، بیوی کی بات ہے، وہ تو اپنے میکے گھر کو چھوڑ کے شوہر کے یہاں آتی ہے۔ شوہر کا گھر اپنا گھر ہوتا ہے، شوہر کے لیے عورت اجنبیہ کی طرح ہے وہ۔ تو شوہر کو چاہیے کہ ایک اجنبیہ کو لے کے آیا ہے، یا اپنے رشتہ دار ہی سے اگر شادی ہوئی ہو تو وہ ایک اجنبی گھر میں آئی ہے، تو اس کو اس طرح رکھے کہ اس کی ذات سے اسے کوئی تکلیف نہ ہونی چاہیے۔ اسے اچھا کھلانے کی کوشش کرے، اپنی آمدنی کے لحاظ سے اچھا پہنانے کی کوشش کرے، اسے کوئی دکھ اور رنج اور تکلیف نہ دے، اس بات کی کوشش کرے۔ اور اگر عورت کی طرف سے کچھ ہو جائے تو اسے شوہر کو درگزر کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، بہت پہلے پڑھا تھا میں نے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس، امیر المؤمنین تھے وہ، ان کے پاس کچھ لوگ آئے، یا ایک دو لوگ آئے شکایت کرنے کے لیے اپنے خواتین گھر کی عورتوں کے بارے میں۔ جیسے وہ دروازے پہنچے، دیکھا کہ حضرت امیر المؤمنین جو ہیں گھر میں ہیں، اور ان کی خاتون محترمہ زور زور سے ان کو کچھ بول رہی ہیں۔ تو جو لوگ آئے تھے واپس جانے لگے، وہ کہ میں جس مسئلے کو لے کے آیا تھا کہ بیویاں سر چڑھ کے بولتی، یہاں بھی وہی قصہ نظر آ رہا ہے۔ تو جانے لگے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گھر کے باہر نکلے اور کہے بھائی آؤ، تم لوگ کہاں آئے تھے؟ ان لوگوں نے بتایا میں یہ مسئلہ لے کر آیا تھا کہ بیویاں سر پہ چڑھ رہی ہیں، آپ کے یہاں بھی دیکھا میں نے۔ تو انہوں نے ہنسنے لگے اور انہوں نے کہا دیکھو، یہ جو خواتین ہیں، ہماری زوجات ہیں، بیگمات ہیں،
یہ ہمارے کپڑے بھی دھوتی ہے، ہمارے لیے کھانا ہی بناتی ہے، ہمارے بچے کو بھی پالتی ہے، دودھ پلاتی ہے، مختلف کام کرتی ہیں، تو تھوڑا بہت اونچ نیچ تو برداشت کر لینے کا۔ تو شوہر کو خاص طور سے چاہیے کہ محترمہ کو اچھی طرح رکھے، اچھا کھلائے، اچھا پلائے، اچھا اڑائے، اچھی رہائش ہو، اور تھوڑا بہت ہو تو برداشت کرے گا، تو انشاءاللہ رشتہ اچھا چلتا رہے گا۔ رشتہ وہی گڑبڑ ہوتا ہے کہ نہیں ہم کیوں ایسا کریں گے، ہم کیوں ایسا کریں گے، ایسا نہیں، دوستانہ ہے، دوستوں میں آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں، برابر ہو جائے تو خوبصورتی نہیں رہے گی، اس لیے کوئی سرد ہے کوئی گرم ہے، ان کے حقوق پہچانے، ان کی ذمہ داریاں کو دیکھیں اور ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگلا سوال، شریعت کیا ہے اور شریعت پہ چلنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، شریعت اس میں کہتے ہیں نظام۔ اسلام جس دین کو ہم اور آپ اختیار کیے ہوئے ہیں، اس دین کی دعوت تمام انبیاء کرام نے دی ہے۔ اسلام نے جو ہمیں طریقہ پیش کیا ہے زندگی کیسے ہم گزاریں، اسی طریقے کو ہم شریعت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، اللہ نے پورا نظام حیات دیا ہے کہ آپ خوشی میں کیسے رہیں، آپ غم میں کیسے رہیں، آپ تجارت کریں تو کیسے کریں، آپ اللہ سے کیسے اپنے روابط رکھیں، بندوں سے کیسے روابط رکھیں، یہ اللہ نے پوری چیز ہمیں دی ہے، اور اللہ نے پورا نظام حیات دیا ہے، اسی نظام حیات کو ہم شریعت کہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا دین ابھی نہیں ہے، کوئی بھی ایسا دین نہیں ہے کہ جس کے پاس A to Z چیزوں کا حل موجود ہے، کوئی بھی دین ایسا نہیں۔ یہ صرف اسلام ہے، یہ اسلام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین نازل ہوا ہے، اور یہ آخری دین ہے، اس کے بعد کوئی نیا دین نہ آئے گا۔ اس سے پہلے جتنے ادیان تھے جو انبیاء کرام کی تعلیمات تھی، اسے سمجھیے کہ وہ تعلیمات منسوخ ہو گئی ہے۔ اسلام کے موافق جو تعلیم ان کی ہوگی اس کو ہم مان لیں گے، اسلام کے خلاف جو تعلیم ہوگی اس کو نہیں مانا جائے گا۔ تو شریعت کے بارے میں اگر مختصر طور پر کہا جائے تو شریعت کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا ہے کہ کن چیزوں سے اللہ راضی ہوگا، کن چیزوں سے اللہ ناراض ہوگا، اسی نظام کو ہم شریعت کہتے ہیں۔ اس میں اسلام ملا دیں گے تو شریعت اسلامیہ ہو جائے گا، کچھ اور ملا دیں گے تو کچھ اور شریعت ہو جائے گی وہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کو فالو کریں۔ عام طور سے ہمارا نام مسلمان ہوتا ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے، دیکھنے مسلمان لگتے ہیں، لیکن شریعت کو فالو نہیں کرتے ہیں۔ اب جس ملک میں ہم اور آپ رہتے ہیں، اس ملک کا قانون ہے، ملک کے قانون کو فالو کرنا ضروری ہے۔ ہم گاڑی بھی چلا رہے ہیں، بائک کو ہم نے رانگ سائڈ چلا دیا، چالان کٹ جاتا ہے فوراً، تو یہ قانون ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی قانون ہے، ہمیں قانون کو فالو کرنا چاہیے، اور اگر کوتاہی ہو جائے تو اللہ نے توبے کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ ہم روئیں گڑ گڑائیں 2 رکعت نماز پڑھ، اللہ معاف فرما دے گا وہ، لیکن ہم اللہ سے رجوع تو ہوں۔ آج تو صورتحال یہ ہے کہ ہم اور آپ گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں اور پھر توبہ کی رجوع ہی نہیں ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں بہت صاف صاف بات یہ آئی ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، نقطہ دھل جاتا ہے، پھر دل صاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر توبہ نہیں کرتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر توبے کی توفیق بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو شریعت کو فالو کرنا چاہیے، نہ معلوم ہو جو شریعت کے ماہرین ہیں ان سے ہم مسئلہ معلوم کریں۔ جی، اگلا سوال، درگاہ پر جانا اور وہاں پر منتیں مانگنا یا بچوں کے بال کاٹنا اسلام میں اس کی اجازت ہے کیا؟ دیکھیے، درگاہ ہے، قبرستان ہے، جانا چاہیے، درگاہ پہ بھی جا سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قبروں پر جا کر سلام پڑھنا چاہیے، ان کو سلام کرنا چاہیے مردوں کو، اور اسی طرح قبرستان بھی جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوروا مقابرکم، قبروں کی زیارت کیا کرو۔ کیوں؟ قبروں کی زیارت کرنا جو ہے نا، یہ حازم اللذات، دنیا کی جو چاہت ہمارے اندر ہوتی ہے نا، جب قبروں کی زیارت کریں گے دیکھیں گے کہ بڑے بڑے لوگ تھے، وفات پا گئے ہیں، یہاں لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے، ہمیں بھی ایک دن جانا ہے، تو دنیا کی محبت کم ہوگی۔ تو قبروں کی زیارت کرنا درست ہے، چاہے وہ عام قبرستان کی قبریں ہوں یا مزارات ہوں، زیارت میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن منت مانگنا، وہاں جا کے قربانی کرنا، بچوں کے بال نکالنا، نظر، یہ شرن جائز نہیں ہے۔ بلکہ اگر ہم اولیاء اللہ کو تصرف کا مالک سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری منتیں اولیاء اللہ پوری کرتے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی کسی کو، کوئی آدمی امتحان میں ناکام ہو رہا ہے،
اب وہ جا رہا ہے دعا کر رہا ہے کہ ہم ایسا کر دیں، یا پھر کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو بابا نے، ہمیں تو فلاں ولی نے کامیاب کرا دیا ہے، فلاں ولی کی وجہ سے ہمیں اولاد مل گئی. یہ تو ناجائز حرام ہے. یہ شرک کہہ سکتے ہیں. صرف آرام سے کہہ سکتے ہیں. ہم لوگ چونکہ تھوڑا محتاط الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ نے جو کہا شرک کہہ سکتے ہیں. گویا کہ اللہ کے برابر آپ نے کر دیا ہے. نظر و نیاز ماننا، منت ماننا، یہ سب اللہ کی ذات سے. بے شک. ہاں، بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے، احترام کریں، ہم انہیں قبروں پر جائیں، دیکھیں، ان کے لیے دعا کریں، ایصال ثواب کریں، یہ سب کرنا درست ہے. لیکن قبر والوں سے مانگنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. وہ یہ تو گویا کہ ہم نے اللہ کے برابر کر دیا ان کو، جو اللہ کا درجہ تھا وہ درجہ دے دیا ہم نے. شرک ہے. اسلام اور ایمان ہمارا چلا جائے گا. بچنا چاہیے. بہت سارے لوگ مسلمان ایسے ہیں جو مزارات پہ جاتے ہیں لیکن انہیں معلوم ہی نہیں یہ بات ہے کہ نہیں کرنا چاہیے. جی. یہ ہم علماء کی بھی کچھ اس میں ہیں، خاص طور سے وہ علماء جن کا تعلق قبور سے زیادہ ہوتا ہے، مزارات سے، ان علماء کی خاص طور ذمہ داری ہے کہ ان کو بچائیں کہ زیارت کے آداب کیا ہوتے ہیں، کیا کرنا کیا نہیں کرنا. یہ ذمہ داری ہوتی ہے ان کی، بتانا چاہیے ان کو. مسلمان خاص طور سے نوجوان بچے آج کل جو فرقوں میں بٹ رہے ہیں، اس کے بارے میں قرآن اور حدیث کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، یہ جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے اور یہ خاص طور سے جو ذرائع ابلاغ ہے، میڈیا ہے، اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں لیکن کچھ نقصانات بھی ہوئے ہیں. بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ بہت نقصانات ہیں تو یہ بھی کوئی غلط نہیں ہے. بہت سارے ایسے لوگ جو عربی پڑھ نہیں سکتے، جان نہیں سکتے، وہ بھی آج کل فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب پر مفتی بنے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہمارے وہ لوگ جو بیچارے نوجوان اسکول کے پڑھے ہوئے، کالج کے پڑھے ہوئے، وہ جانتے نہیں وہ سامنے والا کیسا ہے. وہ فوراً جو اس کی بات سنتے ہیں، وہ جیسا کہہ رہا بات مان لیتے ہیں. تو ہمارے نوجوانوں کو خاص دو قسم کے ہمارے نوجوان ہیں. ایک تو وہ ہیں جو دین سے بالکل واقف نہیں ہیں، وہ جس کی بات سن لے رہے ہیں اس کو صحیح سمجھ لے رہے ہیں، یا پھر یہ کہ اپنے علاقے اور گھر کے رسوم و رواج میں پھنسے ہوئے ہیں. ایک وہ ہے. دوسرا قسم نوجوانوں کا ہے جو پڑھے لکھے تو ہیں لیکن انہیں یہ معلوم نہیں کہ سامنے والا جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے. انہوں نے صرف داڑھی دیکھ لی یا کچھ اور دیکھ لیا. نہیں. اب دیکھیے دنیا کا جو معاملہ ہوتا ہے، ہمیں اگر بیماری ہو جائے ہم کیا چاہتے ہیں؟ اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے علاج کرائیں. دینی کوئی مسئلہ ہے تو اچھے سے اچھے عالم پر کیوں نہیں جاتے ہیں؟ اور یوٹیوب پر مسئلہ مارا، دیکھ لیا، ہاں یہ مسئلہ ہو گیا. نہیں، یہ تو شریعت میں دخل اندازی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید وعید فرمائی ہے. فرمایا ایسا قاضی جو بغیر سوچے سمجھے فیصلہ کرتا ہے، فیصلہ صحیح ہو جاتا ہے پھر بھی اسے گناہ ملے گا. غلط ہو تو گناہ ملے گا ہی، صحیح ہو جائے پھر بھی گناہ ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے شریعت میں اندازے کا تیر چلا دیا ہے. شریعت میں اندازے کا تیر نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. اے لوگوں، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک دونوں چیزوں کو تھامے رہو گے کامیاب رہو گے، گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور ایک سنت نبی. یہ جتنے مسئلے مسائل جو ہم لوگ بیان کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں، یہ سب قرآن اور احادیث سے مسائل نکالے گئے ہیں. وہ ایسا نہیں کسی مسئلے کی دلیل نہیں ہے، کسی نہ کسی لحاظ سے دلیل موجود ہے. یہ تو ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ ایسے ویسے کے پیچھے نہ پڑیں. دیکھیے، کھیل جس کی کسی زمانے میں کوئی اہمیت نہیں تھی، آج کل تو کھیل کی بہت اہمیت ہو گئی ہے. بڑے بڑے پیسے لوگ کما رہے ہیں، بہت پیسے کما رہے ہیں. کھیل کے لیے بھی ہمیں کوئی نہ کوئی جو ہے ایسا چاہیے گائیڈ جو ہمیں کھلا سکے. بغیر اس کے جو ہم کھیلتے نہیں ہیں. تو کیا شریعت کو جاننے کے لیے ہمیں کوئی عالم نہیں چاہیے؟ اچھا عالم، بے شک صحیح. اچھا فقیہ، اچھا مفتی نہیں چاہیے؟ اب آج کل بہت سارے لوگ ایسے صرف مطالعہ کر لیتے ہیں اور وہ مسئلے بتانا، صرف مطالعے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کے ڈیپلی اس کے اصول ہے، اس کے قواعد ہیں، اس کے طریقے ہیں. قرآن کریم میں کہا گیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے ہو تو ذکر والے سے پوچھو، یعنی علم والے سے پوچھو. علم والا وہی ہوگا جس نے علم حاصل کیا ہے، اس کا پورا کورس کیا، اس نے پورے اچھی طرح سے پڑھا ہو. تو ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ دینی مسائل میں اور فکری چیزوں میں کیا صحیح کر دیں، وہ اچھے پڑھے لکھے لوگوں سے رجوع ہو جائے. ان کے فیملی ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ان کا فیملی عالم کوئی کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کسی کو اختیار کریں، وہ جس کو اچھا سمجھو اختیار کریں. وہ ایسے ویسے تو نہ پوچھیں، ایسے ویسے سے پوچھیں گے تو بھٹکے گا انسان، پھر گمراہ ہوگا وہ. لیکن یہ کہا، مطلب
قرآن شریف کہتا ہے کہ فرقوں میں بٹ جائیں گے، قرآن بھی تو یہ کہتا ہے کہ فرقوں میں، تو وہ صحیح ہو رہا ہے؟ ہاں یقیناً اصل میں فرقوں میں بٹنے میں جہالت ہی کی وجہ سے، جہالت اور نادانی کی وجہ سے۔ فرقہ ایک ہے مسالک، وہ فرقہ نہیں ہے۔ جی آپ ایسے نماز پڑھیں، ہم ایسے نماز، وہ سب صحیح ہے وہ بس، لیکن فرقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو غلط ہم کر رہے ہیں، آپ ہمیں غلط کر رہے ہیں، جی حالانکہ سب شریعت کے مطابق کر رہے ہیں۔ جی تو یہ فرقہ ہے، قرآن کریم نے اس پر وعید کی ہے اور بہت سخت جو ہے تنبیہ کی ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے دوسری قوموں کے بارے میں کہا ہے کہ بہت برا کیا انہوں نے، جو ہے جہنم تک کی وعید آئی ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے سارے سوالوں کے جواب دیے، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے سوالوں کے آپ نے جواب دیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس لائق سمجھا، آپ یہاں تشریف لائے، آپ نے وقت لیا، آپ نے محنت کی۔ اللہ تعالی ہم سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ امت کی اصلاح کا ذریعہ بنے۔ دوستوں جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اگر آپ کے بھی کچھ سوال ہے تو ضرور آپ اپنے سوالوں کو کمنٹ کریں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سوالوں کو پوچھا جائے گا اور آپ کے جواب آپ لوگوں کو مل جائیں گے۔ اگر سوال پرسنل ہے تو جیسے میں نے کہا تھا، مجھے آپ لوگ انسٹاگرام پر ڈی ایم بھی کر سکتے ہیں اپنے سوال، انشاءاللہ آپ لوگوں کے جواب آپ لوگوں تک پہنچا دیے جائیں گے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔